बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तान में एहतसाब के अमल पर और नैब पर बहुत अहम सवालात उठा दिए हैं और इन सवालात पर बहस जो है वो बहुत ज़रूरी होगी और इस पर आज हम कुछ बहुत अहम कानूनी माहिरीन के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मौज़ूआत बड़े अहम हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, अरकान सूबाई असम्बली और इसके अलावा जो उनके हामी हैं, मीडिया में जो बहुत से उनके हामी हैं, उनमें मायूसी बहुत बढ़ना शुरू हो गई है और वो बहुत गम व गुस्से का इजहार करना शुरू हो गए हैं। तो ये मामला भी बहुत अहम है। और इसके अलावा एक वफाकी वज़ीर साहब जो हैं, उन्होंने सिंध हुकूमत की जारी करदा जो JIT है उसको उन्होंने ये कहा है कि इसमें कुछ उनको शकूक व शुबात हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है वो उसका खुद नोटिस दें। तो वो भी मामला बड़ा अहम है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मायूसी है, बढ़ती हुई मायूसी, ये बड़ा अहम हो गया इसको फोकस करना। आप देखें कि कराची में तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के एक रुकन है जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, वो अपनी ही पार्टी के एक वफाकी वजीर के बारे में क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बदतमीज़ वजीर जो है उसका नाम है उमर अयूब खान। ये पाकिस्तान के बदतमीज़ वज़ीर में शुमार होता है जो कि हमारी पार्टी में है। लेकिन मैं चूँकि खुलकर बात करता हूँ, इस आदमी से मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस असम्बली में अभी तब भी मैंने कहा, इशाइये में मैंने कहा कि के इलेक्ट्रिक किसकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो नेपरा की होगी, नेपरा की नहीं तो कोई तो उसको कहे। तो उस पर उमर अयूब खान ने मुझसे कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं कराची की के इलेक्ट्रिक से और हमारा कराची वालों को बिजली देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उमर अयूब खान के अल्फाज हैं जो उन्होंने मुझसे कहे। तो मैं इसे ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ में ये काली भेड़ें घुसी हुई हैं जिन्हों की वजह से खान साहब को तकलीफ़ पहुँच रही है और खान साहब को तकलीफ़ पहुँच रही है कराची के इस वक्त MNAs MPAs। हम कहाँ पर अपना दर्द लेकर जाएँ। तहरीक इंसाफ में काली भेड़ें घुसी हुई हैं, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर आमिर लियाकत कह रहे हैं और निशानदेही भी की है, बाकायदा नाम ले लिया उन्होंने अपने एक वज़ीर साहब का। वज़ीर साहब अब जवाब देना चाहें तो हमारा प्रोग्राम उनके लिए हाजिर है। इसी तरह एक और एक पुराने तजर्बाकार सहाफ़ी हैं जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब, बड़ी खुलकर इमरान खान साहब की हमायत करते रहे हैं। लेकिन अब वो पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर आला अफसरान की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ये बहुत ही एक अहम इल्ज़ाम है कि 3 करोड़ रुपया देकर अपॉइंटमेंट करवाई जा रही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कहा है हुकूमत को इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। इसके अलावा एक और हमारे बहुत सीनियर साथी हैं जनाब कामरान खान साहब, उन्होंने भी एक इंकशाफ किया। कामरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब को सवालात भी बता दिए, वो फिर भी इंटरव्यू से भाग गए। हमें अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादती हुई खान साहब के साथ। अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरा ख्याल है कि जो एक वफाकी वज़ीर ने सिंध हुकूमत के बारे में कहा है कि जो JIT रिलीज़ की गई है वो बड़ी मशकूक है, उससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो आज का जो मेन जो सब्जेक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं और इसीलिए हमने सेनेटर वलीद इकबाल साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। और हमने आज तकलीफ दिया है जनाब आबिद साकी साहब को, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। और ये तीनों, वलीद इकबाल साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और आबिद साकी साहब, ये माहिर कानून भी हैं। और आबिद साकी साहब तो एक बहुत बड़े माहिर कानून है। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब नबील गबोल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो कराची से। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेरा आपसे सवाल ये है कि अली जैदी साहब का ताल्लुक भी कराची से है, वो वफाकी वज़ीर हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत ने जो 2-3 JIT जारी की हैं और ख़ास तौर पे जो उज़ैर बलोच की JIT है, तो अली जैदी साहब कह रहे हैं कि ये वो JIT नहीं है जो कि उनके पास है और वो अपने मौक़िफ़ के हक़ में आपका नाम लेते हैं कि देखो नबील गबोल भी कह रहा है कि ये वो JIT नहीं है। तो ये अली जैदी साहब अपने दफा में आपका नाम क्यों ले रहे हैं? मीर साहब, मैं समझता हूँ कि अली जैदी एक वफाकी वज़ीर होकर मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, जो कि वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो ख़ुद अपने
امچیور سٹیٹمنٹ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا تھا وہ اس میں ہی خود پھنس گئے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کل ایک شو میں ایک چینل میں کہ مجھے ایک لفافہ کوئی چھوڑ گیا تھا موٹر سائیکل پر, اور اس لفافے میں یہ جی آئی ٹیز تھے, 2017 میں مجھے ملے تھے. اور بات یہ ہے کہ پہلے میں اس پہ آتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں کہ اصلی جی آئی ٹی کون سی اور نقلی کون سی ہے. جی تو میں آپ کو آج آپ کے شو میں یہ بریک کرنا چاہتا ہوں کہ اسی رات ایک لفافہ مجھے بھی کوئی میرے گھر پر چھوڑ کر گیا تھا, اور وہ بھی موٹر سائیکل پر آیا تھا, اور وہ بھی ایک خاکی کلر کا لفافہ تھا, اور اس میں, ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں, اور وہ لفافے میں باہر لکھا تھا وتھ لو. اچھا. اور جب میں نے اندر کھولا تو وہ ایک لو لیٹر ہی نکلا, لیکن وہ نام جو تھا وہ علی زیدی کا اوپر لکھا ہوا تھا. تو میرا لفافہ وہاں چلا گیا غلطی سے, اور اس کا لفافہ میرے گھر پر آ گیا. اچھا. تو میں ایکچولی انتظار کرتا رہا, کیونکہ میں نے کسی سے جی آئی ٹی مانگی تھی. اس وقت میں پیپلز پارٹی جوائن نہیں کیا تھا میں نے, تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا جی آئی ٹی میں کیا تھا. تو وہ میں نے کسی سے منگوائی تھی, تو وہ غلطی سے اس کے گھر چلا گیا, اور اس کا جو لیٹر تھا وہ میرے گھر آ گیا. بہرحال وہ میں نے لو لیٹر پڑھا, مجھے پتا چلا وہ کس کی طرف سے تھا. لیکن میں اب آتا ہوں حقیقت پر کہ جو میں نے کہا, جس کو مجھے استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے ہر بات پر, علی زیدی خاص کر, کہ نبیل گبول نے بھی کہا تھا کہ یہ جی آئی ٹی نقلی ہے. بھائی میں نے نقلی نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں مسنگ ہے اس کے اندر. جو کرائم کی ہیں عزیر بلوچ نے, وہ بھی بات بتائیں اس جی آئی ٹی میں کہ کس طرح ایک 15 سال کے ایک 17 سال کے بچے کے گردن کو کاٹ کر اس کو کھمبے سے رکھا گیا ایک دن تک کوئی اس کو نہیں اتارے, تاکہ یہ سب لوگ دہشت میں آئیں اس کے. یہ بھی ذکر نہیں ہے اس جی آئی ٹی میں کہ کس طریقے سے ایک انسپیکٹر, ایک ایس ایچ او, سٹنگ ایس ایچ او کو اے پی سی کے اندر جو ہے گولی اے پی سی میں گئی کیسے, اس اے پی سی میں مارا گیا, اور اس کو بھیجنے والا وہ افسر کون تھا جس کا عزیر بلوچ سے رابطہ تھا اور اس کو بھیجا گیا اندر, یہ بھی ذکر نہیں ہے. 120 لوگ جو ہیں لزبیلا کے علاقے سے, پاک کالونی کے علاقے سے, بنس روڈ کے علاقے سے اغوا کر کے رکھے گئے تھے وہاں پر, جس میں سے 17 لوگوں کو بہت بری طرح تشدد کر کے مارا گیا, اس کا ذکر نہیں ہے. یہ رحمان ملک صاحب نے جو ہے انٹیریئر منسٹر تھے, پھر انٹروین کیا رینجرز کے ذریعے, باقی لوگوں کو وہاں سے چھڑوایا, اس کا بھی ذکر نہیں ہے. تو میرا یہ مقصد تھا کہ بھئی, لیکن گبول صاحب, جب سندھ گورنمنٹ, گبول صاحب, علی زیدی صاحب نے ایک آپ کا پرانا انٹرویو ہے جو آپ منصور علی خان کو دے رہے ہیں, اس کا ایک کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اگر آپ کہیں تو میں وہ کلپ چلا دوں, یا اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو آپ خود ہی جواب دے دیں. اس میں نبیل گبول صاحب, تو یہ آپ کون سی جی آئی ٹی کی بات کر رہے تھے جس پہ دستخط نہیں کیے سندھ پولیس نے؟ یہ 2016 کا انٹرویو ہے, اور 2016 میں ہی یہ جی آئی ٹی بنا تھا. اس وقت 3 جی آئی ٹیز بنے تھے, اور ان تینوں جی آئی ٹیز کے اوپر یہ جو ادارے ہیں, اداروں کا آپس میں رفٹ تھا, اور ایک جی آئی ٹی پہ تو کسی کا سگنیچر نہیں تھا کیونکہ اس پہ ڈیڈ لاک ہو گیا. دوسرے میں جو ہمارے ادارے ہیں اور پولیس کے درمیان جو ہے آپس میں اختلافات ہوئے, تو پولیس کے 2 افسروں کا اس پہ دستخط نہیں تھا. میں نے اس حوالے سے بولا کہ اس جی آئی ٹی کو دستخط کر کے پبلک کیا جائے, اور میں وہ بات پہلے بھی کرتا تھا, آج بھی میں کر رہا ہوں, اور خدا کا شکر ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پبلک کیا. بات یہ ہے کہ اصلی نقلی کو دیکھنے کے لیے, بات یہ ہے کہ علی زیدی نے کہا کہ میرے پاس اصل جی آئی ٹی ہے جس میں 2 لوگوں کے 2 افسر کے سگنیچر نہیں ہیں, اور ان 4 لوگوں کے سگنیچر ہیں جو کہ وفاقی اداروں کے انڈر آتے ہیں, وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں. آپ کا تو بڑا آسان ہے, آپ چیف جسٹس سے اپیل کر رہے ہیں سو موٹو ایکشن کا, آپ خود ایک وفاقی وزیر ہیں, آپ پرائم منسٹر کو کہیں کہ اس اداروں سے پوچھیں کہ وہ 4 افسروں نے 2 سائن ڈبل سائن کیسے کر لیے, یعنی 2 الگ الگ جی آئی ٹی پہ کیسے سائن کیے, وہی آپ کو بتائیں گے اصلی کون ہے نقلی کون سا ہے. اس وقت اصلی اس کو مانا جائے گا جس میں سب کے سگنیچرز ہیں, اور وہ سب کے سگنیچرز والے سندھ گورنمنٹ نے جی آئی ٹی پیش کر دیا. ولید اقبال صاحب, آپ بھی ایک ماہر قانون ہیں, تو یہ بتائیے کہ جو علی زیدی صاحب کا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان از خود نوٹس لیں, تو کیا ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے, یا جیسے نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن وفاقی اداروں کا کے افسران نے سائن کیا, مثلا انٹیلیجنس بیورو ہے, رینجرز ہے, اور وفاقی ادارے, ان کے لوگوں کو بلا کے تو فیڈرل گورنمنٹ پوچھ لے کہ بھئی آپ کے دستخط صحیح ہیں یا غلط ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جو ایک اہم بات ہے سارے معاملے میں, علی زیدی صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو ان کے پاس رپورٹ ہے اس کے 43 پیجز ہیں, اور جو سندھ گورنمنٹ نے اپلوڈ کی ہے اس میں 35 پیجز ہیں, تو بہت سی اہم چیزیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں. اور علی زیدی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو
رپورٹ جس کو وہ جانتے ہیں اس میں ہر صفحے پہ عزیر بلوچ صاحب کے سگنیچرز بھی ہیں، اور سوائے سندھ گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں ان کے جو ہے ہر ایک کی جو ہے سگنیچرز اس پہ موجود ہیں. سو اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ جو رپورٹ اپلوڈ کی گئی ہے یا منظر عام پہ لائی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگر بول صاحب نے کہا کہ 2017 تھا یا کیا تھا، اتنے سال بعد جرائم اتنے ہوئے، 150 لوگوں کے قتل ہیں اس میں، اور ایک بہت ہی افسوسناک معاملہ یہ بھی کہ کس طرح کا کنیکشن ہے پالیٹکس اور کرائم کا، یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے. چلیں ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ اس میں افراد کون سے انوالوڈ ہیں یا کیا ہیں، یا اعلیٰ افسروں سے، اعلیٰ سیاسی شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے کہ جی میرے سر کی قیمت جو رکھی گئی ہے اس سے مجھے بچا لیں. یہ اس طرح کی چیزیں تو شو کرتی ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ ادارے مضبوط نہیں ہیں اور اس طرح کی سرگرمی ہوتی ہے، یہ بھی ایک کہ جب علی زیدی صاحب نے اس معاملے کو کورٹ میں اچھالا اور بہت زیادہ پرسو کیا تو پھر مجبوراً یہ رپورٹیں، نہیں تو یہ رپورٹیں کبھی بھی نہ آتی ہیں. اور کتنی جے آئی ٹی رپورٹس ہیں جو ابھی منظر عام پہ آئی ہی نہیں ہیں، کتنے جرم ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں معصوم لوگوں کے، دہشت پھیل رہی ہے اور لوگ پھیلا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، یا جو ایک دم اس کے وکٹمز نہیں ہیں ان کی نظروں سے اوجھل ہے. یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور اس لحاظ سے ان چیزوں کا منظر عام پہ آنا ایک اہم سنگ میل بھی ہے. ٹھیک ہے. چیف جسٹس آف پاکستان تو اپنی ثوابدید رکھتے ہیں، ہر چیف جسٹس کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ثاقب نثار صاحب کا کوئی اور طریقہ تھا، کھوسا صاحب کا کوئی اور طریقہ رہا، اور پھر اب چیف جسٹس گلزار صاحب کا ایک اور طریقہ ہوگا. اب وہ تو ان کی اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں وہ محض رپورٹس ہی ہوتی ہیں، وہ انویسٹیگیشنز ہی ہوتی ہیں، وہ اپنے نتائج ہی پیش کرتی ہیں. آخر میں تو عدالتوں نے ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملزم سے مجرم کوئی بنا ہے یا نہیں بنا، اور اس میں بھی اتنی ساری قباحتیں ہوتی ہیں کہ جی کس طرح گواہوں کو مروا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے، خرید لیا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے، اور یہ ایک بڑی افسوسناک چیز ہے کس طرح سے جرائم. اور پھر بلدیہ والی رپورٹ دیکھیں کہ 259 لوگ اس کے اندر جو ہیں جاں بحق ہوئے، اور وہ کہتے ہیں ایک آرگنائزڈ ٹیرر تھا. یہ بھی اس رپورٹ میں آیا، اور بھی وہ فشرمین والے جو مرائی صاحب ہیں ان کی رپورٹ بھی آئی ہے. موضوع بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علی زیدی صاحب کا دعویٰ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اب اس میں بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح علی زیدی صاحب کو ایک خاکی لفافے میں جے آئی ٹی رپورٹیں دی گئیں، اسی طرح ان کو بھی ایک خاکی لفافہ ملا، لیکن جو لفافہ بھیجنے والا تھا اس نے ان کو گڈ لک لکھا، ان کو ود لو لکھا، اور علی زیدی صاحب کا لیٹر ان کو آ گیا اور ان کا لیٹر ان کو چلا گیا. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو محسن جو نبیل گبول صاحب نے کہہ دیا کہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو جے آئی ٹی جاری کیا وہ ان کے خیال میں وہ صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اب چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس لینا چاہیے؟ دیکھیے حامد صاحب، علی زیدی صاحب نے پورے پاکستان کے میڈیا کی، عوام کی نظریں ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کی کرونا سے، حکومت کی ناکامی سے نظر ہٹ جائے. نہیں، کرونا سے نہیں، -1 کی بحث سے، -1 کی بحث سے ہٹ جائے، تیل کے بحران سے ہٹ جائے، سبسڈی، لیکن وہ کامیاب تو ہو گئے نا، مافیا سے ہٹ جائے. میں اس سے ہٹنے، میں تو ایک آدمی نے پوری اپوزیشن کو شکست دے دی. دیکھیں انہوں نے ایک چال چلی ہے، لیکن میں تو اس چال کو نہیں مانتا. میں تو کہتا ہوں وہ چال چل رہا ہے، چال باز، یہ چال بازی ہے کہ آپ اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے ایک ایسی بحث چھیڑیں جس سے اس ملک و قوم کو کوئی فائدہ نہیں. آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ اداروں سے کہ اپنا کام کریں. آپ اپنی پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری کی پرفارمنس رکھیں سامنے سیوان کے. آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے نئے پورٹس بنائے ہیں، آپ نے کتنی نئی کشتیوں کے وہاں پہ سٹینڈز بنائے ہیں، آپ نے کتنے وہاں پہ ریفارمز کیے. آپ کا کیا، آپ نے کے پی ٹی کا جو میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس کو از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اگر چیف جسٹس صاحب از خود نوٹس اس چیز کا لیں گے تو پھر چیف جسٹس صاحب کو میں بھی گزارش کروں گا کہ از خود نوٹس لیں. جتنے مافیاز بیٹھے ہیں کابینہ کے بیچ میں، جتنے وہاں پہ چینی مافیا، آٹا مافیا، تیل مافیا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی نوٹس لیں، دوائیوں کے بحران کا بھی نوٹس لیں، جتنی اس حکومت کی بد انتظامی ہے سب کا پھر نوٹس لیں. اچھا نبیل گبول صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی جاری کی ہے عزیر بلوچ کی، وہ اصلی جے آئی ٹی ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟
ظاہر ہے اس میں سارے سگنیچرز موجود ہیں، سارے اداروں کے افسروں کے سگنیچر موجود ہیں، اور علی زیدی کے پاس ہے، اس کے پاس صرف 4 لوگوں کے یا 5 لوگوں کے سگنیچر موجود ہیں. تو وہی اصلی دیکھیں، آپ کو میٹرک سرٹیفکیٹ جب ملا تھا، آپ نے میٹرک پاس کیا تھا تو کنٹرولر کا سگنیچر تھا تو آپ میٹرک پاس ہوئے. بغیر سگنیچر کا تو کنٹرولر نے اگر نہیں سائن کیا تو آپ میٹرک پاس نہیں ہوتے. اچھا، تو جو آپ کو ایک خاکی لفافے میں جو جے آئی ٹی رپورٹیں ملی تھیں، کبھی آپ نے وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کیا، کبھی ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ دیکھیں، اگر میں علی زیدی کو بتاتا، جو مجھے لو لیٹر ملا تھا، جے آئی ٹی رپورٹ تو اس کو ملا تھا نا علی زیدی کو، تو میں نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور علی زیدی تک یہ بات نہیں پہنچی، اور ظاہر ہے وہ لو لیٹر پھر بعد میں 6 مہینے بعد میرے نام پر اصلی میں آ گیا. اچھا، اب یہ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن نبیل گبول صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ اسی زمانے میں، بلکہ اس سے کچھ سال پہلے 2012 میں میں نے لیاری میں جا کے ایک پروگرام کیا تھا، اور کچھ لیاری کے علاقوں میں آپ بھی میرے ساتھ گھومتے پھرتے رہے تھے. اس زمانے میں جو عزیر بلوچ تھا وہ پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کرتا تھا، تو لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ کچھ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اس وقت وہ ان کے ساتھ تھے، جن میں کہ ذوالفقار مرزا صاحب بھی شامل ہیں. تو اس وقت آپ تھوڑے سے زیر عتاب تھے، اگر آپ کچھ بتانا ہمیں پسند فرمائیں گے کہ ذوالفقار مرزا اور عزیر بلوچ کے ساتھ آپ کا کیا اختلاف تھا؟ دیکھیں، علی زیدی نے ایک اور بہت بڑا جو ہے نا اپنے کیس کو ویک کرنے کے لیے ایک غلط سٹیٹمنٹ دے دیا کل، کہ انہوں نے یہ کہا کہ ذوالفقار مرزا اس کے ہیرو ہے. اور مجھے بتاؤ بھائی، ذوالفقار مرزا نے ہی پیپلز امن کمیٹی بنایا، ذوالفقار مرزا نے ہی عزیر کے کہنے پہ 4 SHO لیاری کے چینج کیے، SP تک چینج کیا. اس کو جو ہے خود ذوالفقار مرزا نے بولا، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے اپنے سٹیٹمنٹس ہے، جیسے آپ نے میرا چلا ہے اس کے بھی چلا ہے کہ عزیر میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، آج بھی میں اس کو اون کرتا ہوں. اس کے لیے علی زیدی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی جو ہے زوجہ جو ہے وفاقی وزیر ہیں اور GDA کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ان کا ہیرو ہے. اور بھائی اگر وہ ہیرو ہے تو پھر یہ جتنے کرمنلز ہیں جن کا JIT میں ذکر ہے، پھر ان کو بھی اپنا ہیرو بنا لو. میرے نظر میں جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے وہ مین کرمنل ہوتا ہے، جو کرائم کا ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے، اس کو آپ اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو جو ہے آپ پیچھے پڑے. دیکھیں، یہ صرف سیاسی سکور سیٹل کرنے کے لیے ایک JIT وفاقی حکومت کی طرف سے اور سندھ حکومت کا یہ جو جھگڑا صرف ایک سیاسی جھگڑا جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے MPA جو لیاری کے ساتھ والا علاقہ ہے، غاس منڈی کا علاقے کا جو MPA ہے، وہ خود عزیر کا پارٹنر تھا اسکریپ میں، جو آج کا PTI کا MPA ہے، وہ عزیر کا پارٹنر تھا آخری دن تک اسکریپ کے بزنس میں دبئی میں. تو پھر یہ کہنا، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی علی زیدی اپنا کیس ہار چکا ہے. بہتر یہ ہے کہ اب وہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ لوگ بھی اب گالیاں دے رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ بھائی ہمارے مسئلے مسائل پہ بات کرو. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے کراچی میں، ہمارے پاس جو ہے یہ ایک چھوٹے سے بارش میں آج 6 لوگ کرنٹ سے مرے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں. آپ لوگ لگے JIT اصلی کون سی ہے نقلی کون سی ہے. تو میرے خیال میں اب علی زیدی کو یہ کیس جو ہے نا، اب چونکہ وہ کیس ہار چکے ہیں تو اب کلوز کر دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور اب رہیں گے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں ایک از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران، اور انہوں نے کرپشن کیسز کے بارے میں یہ کہا ہے کہ نیب کا ادارہ چل نہیں رہا، کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں اور نیب قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں. 20 سال سے نیب ریفرنسز زیر التوا ہیں. نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو 3 دن میں ہونا چاہیے. نیب ریفرنسز کا جلد فیصلہ نہ ہونے سے نیب قانون بنانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب سے زیر التوا ریفرنسز کو جلد نمٹانے سے تجاویز بھی مانگی ہیں. سیکرٹری قانون متعلقہ حکام سے ہدایات لے کے نئی عدالتیں قائم کریں. لگتا ہے 1226 زیر التوا ریفرنسز کے فیصلے ہونے میں 1 صدی لگ جائے گی. زیر التوا ریفرنسز کا 3 ماہ میں فیصلہ کیا جائے. عدالت نے پہلے سے موجود 5 احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر 1 ہفتے میں تعیناتی نہ ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا. اور سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل اور سیکرٹری قانون کو طلب کر لیا. اور یہ سب کچھ ہوا لاکھڑا کول مائننگ پلانٹ بے ضابطگی از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران. چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس ہیں. انہوں نے 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے. 120 نئی احتساب عدالتیں.
تو احتساب کا جو عمل ہے اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، اور اب اس گفتگو میں ہم شامل کریں گے جناب عابد ساقی صاحب کو جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے. ان سے گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا جناب عابد ساقی صاحب نے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل. عابد ساقی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے ہیں کہ نیب کا ادارہ چل نہیں رہا، کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت اہم سوال اٹھا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 20 سال سے نیب ریفرنسز زیر التوا ہیں، نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو 30 دن میں ہونا چاہیے. تو احتساب کے عمل پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عدم اطمینان ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ وہ میں آپ کو اپنی معروضات سے پہلے ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اپنے مقدمے میں خود پیش ہو کر ایک فقرہ کہا تھا. قول فیصل جو ان کی کتاب ہے اس کا وہ حصہ ہے کہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ناانصافیاں جنگ کے میدانوں کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوئی ہیں. یہ تو ایک پرسپیکٹو ہے جسٹس سسٹم کے حوالے سے، اور وہ جو جسٹس سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے، نیب عدالتیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ پہلے سے بند ہیں. ملتان میں اور پرٹیکولرلی مجھے پتا ہے باقی کئی ایریاز میں نیب کے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی جا رہی. وہاں اس لیے نہیں کی جا رہی کہ اگر وہاں جج بیٹھا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کی روشنی میں کچھ فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں کو مسلسل ایذار ثانی میں رکھا ہوا ہے. لوگوں کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے مسلسل، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے ٹرائل نہیں ہو رہے. کچھ لوگوں کے خلاف 6 مہینے سال سے ریفرنس نہیں فائل کیے جا رہے، اور کچھ لوگ جو ضمانتوں کے لیے اپنے حقوق کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام انصاف تو مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. جس ملک میں آپ دیکھیں کہ 20 سال کے بعد لوگ ایکوٹ ہوتے ہیں اور 20 سال اپنی زندگیاں وہ جیلوں میں برباد اور ویران کر کے آتے ہیں، تو اس کی کوئی کمپنسیشن اور ریپریشن کا چانس نہیں ہے. لوگ سزائے موت پا جاتے ہیں اور بعد میں ان کی اپیلوں میں وہ ایکویٹل آرڈر ان کو ملتا ہے. تو یہ اس طرح کا ہولناک منظر جو نظام انصاف کے حوالے سے ہمارے ملک میں ہے، یہ بہت خوفناک ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہمیں ایک اندھے کنویں کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. اگر ہم نے اس ٹرینڈ کو اریسٹ نہ کیا اور اس کے لیے ہم نے کوئی فوری طور پر کوئی اقدامات نہ کیے قومی سطح پر، ایک شعوری سطح پر، تو میرا خیال ہے یہاں بہت بڑے فسادات اور بہت بڑے ہنگاموں اور بہت بڑے ڈپریشن کی صورتحال جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے جو یہ کہا کہ یہ نیب عدالتیں، دیکھیں نیب تو قانون ہم تو یہ سمجھتے آ رہے ہیں اور اس پہ ہمارا موقف آ رہا ہے، مسلسل عرصے سے آ رہا ہے کہ یہ نیب کا قانون جو ہے یہ نان ریپریزنٹیٹیو رجیم نے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اس وقت کی حکومت کو گرا کر اور پولیٹیکل پروسیس میں جو شامل لوگ تھے ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ بنایا تھا، جو مسلسل چل رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے کے باوجود ان کے پاس شاید کیپیسٹی نہیں تھی یا ول ٹو ایکٹ نہیں تھی. یہ اس قانون میں جو ڈریکونین لا ہے، جو کالا قانون ہے، اس میں یہ مناسب تبدیلیاں نہیں لا سکے جو کسی بھی ملزم کے لیگل رائٹس کو سیف گارڈ پرووائڈ کر سکتی ہوں گی. اب فارچونیٹلی یہ سارے لوگ اس کے اپنے خود بھی وکٹم ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ کالا قانون ہے، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں یہ کالا قانون ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے، نظام انصاف میں بہتری آنی چاہیے، ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، پروسیکیوشن جو ہے وہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے، گواہ ٹائم پہ آنے چاہیے، اور عدالتوں کو معینہ مدت کے اندر فیصلے کرنے چاہیے. جن کو سزا ملے وہ سزا بھگتیں، جو بے گناہ لوگ اندر یعنی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور پس دیوار زندہ ہیں اور سال سے وہ یعنی گرفتار ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ظلم ہے یہ بہت بھیانک اور ہولناک ہے. اس رویے کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت ہے اور حکومت کے ادارے ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنی اکھاڑ پچھاڑ میں اور اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے. آج تک جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے تو کچھ اس کا کوئی ایسا
مظاہرہ نہیں دیکھا گڈ گورننس کے حوالے سے، نظام کی تبدیلی کا جو نعرہ لے کر آئے اس کے حوالے سے. جو پہلے سے ایک فرسودہ اور بوسیدہ نظام تھا وہ مزید انہدام کا شکار ہے، وہ مزید انحطاط کی طرف جا رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا اور اس کو نہیں دیکھا جا رہا، اور لوٹ مار کا نظام جاری ہے. لوٹ مار کا نظام، جو یہ لوٹ مار کا نظام ختم کرنے آئے تھے نا، وہ مزید تیزی کے ساتھ جاری ہے. تو میرا خیال ہے قومی سطح پر میرا تو ہمیشہ یہ تقاضا رہا ہے کہ قومی سطح پر اکراس دی بورڈ پوری قوم کو اکٹھے ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ولید اقبال صاحب، یہ جو نیب قانون کی بات ہو رہی ہے تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ان میں بات چیت بھی شروع ہوئی کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کی جائے، لیکن حکومت اور اپوزیشن نیب کا قانون تبدیل نہیں کر سکے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ نیب کے ادارے پہ ہی سوالات اٹھا رہے ہیں اور مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہی اس قانون کو تبدیل کر لے اس سے پہلے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوئی اقدام کریں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد صاحب کہ یہ واضح نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج یا جو بھی سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران کون سا حصہ محض ریمارکس تھے جو کہ انہوں نے، کیونکہ کورٹ میں مکالمہ چلتا رہتا ہے، اور کون سا حصہ ان کے تحریری حکم کا جو ہے وہ متن تھا. لیکن اگر ایسی بات تحریری حکم میں ہے کہ جی ججوں کا تقرر ہو، احتساب عدالتوں کا، اور انہوں نے 120 نئی عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے. 120 نئی عدالتیں. اگر وہ تحریری حکم میں ایسی بات آئی ہے اور کیسوں کو 120 عدالتوں کے حوالے سے بھی، اور جو التوا میں جتنے 1200 جتنے بھی کیسز ہیں ان کو نمٹانے کی بھی بات آئی ہے، تو اس کا تو مکمل خیر مقدم جو ہے ہم کرتے ہیں. بیکاز ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تو جو منشور ہے، جو نظریہ ہے، وہ تو احتساب کے اوپر ہی مبنی ہے. نیب کے قانون میں اور نیب کے ادارے میں اگر کوئی اچھائی یا برائی ہے وہ تو انہی کے کھاتے میں جاتی ہے، وہ وفاقی حکومت تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے. میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں. لیکن جہاں تک نیب کے قانون کا تعلق ہے، عابد ثاقب صاحب اور میں ایک دو فورمز پہ اکٹھے بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے احتساب کے اداروں کو ایوب خان کے زمانے سے اور مشرف تک کے زمانے تک استعمال میں لایا جاتا رہا سیاستدانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. وہ تو بات اپنی جگہ ہے. لیکن عابد ثاقب صاحب نے یہ بھی درست بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بڑے فین فیئر سے منظور ہو گئی، اور اس میں بڑے سویپنگ چینجز ہوئے، بڑے معاملوں پہ ڈیولیوشن ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن احتساب کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لے آئی. جب 10 سال پی 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 اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی، اکثریت رہی پارلیمنٹ میں 2008 سے 2018 تک، اور اگر کوئی اقدام لیا ہے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہی لیا ہے کہ اگر قانون میں کچھ ایکسیسز ہیں تو 30 دسمبر یا 31 دسمبر کو آرڈیننس کر کے، اور اس آرڈیننس کے بارے میں کچھ دن بعد ہی 3-4 دن بعد ہی ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے سب سے بڑے بینیفیشریز اس میں اپوزیشن کے سیاستدان ہی ہوں گے. تو یہ اقدام تو، اور ایون تقرر جو تھا نیب کے موجودہ چیئرمین کا، یہ بھی انہی پارٹیز نے کیا تھا جو اب سب سے زیادہ شکایت کر رہی ہیں. یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ. لیکن بہرحال قانونی اصلاحات جو ہیں خصوصاً نیب کے قانون میں، اپنا فروغ نسیم صاحب جب وزیر قانون رہے بھی ہیں اور اب نہیں بھی ہیں، بہرحال دوبارہ جب بھی ان کو موقع ملے، وہ تو بڑی دیر سے اس بات چیت جو ہے چل رہی ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اور یس، اس میں کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ ایکسیسو ہیں، ان کو ریموو کرنا چاہیے. اور بہرحال احتساب جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس کو ہمیشہ ہم ویلکم کریں گے، اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنے مؤثر طریقے سے ہو سکے اور منطقی انجام تک کیسز پہنچیں. گورنمنٹ کو تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی ایسی اختلاف ہے اس بات سے. اور اگر کوئی کر سکتا ہے اس پہ حکم موجودہ سچویشن میں تو وہ سپریم کورٹ ہی ہے، اور وہ کرے تو سب پابند ہیں اس کے. اب تمام ریاستی ادارے سپریم کورٹ کے پابند ہیں، آئین کا حکم ہے. ٹھیک ہے. یس، یہ جو ولید اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے چیئرمین نیب لگایا تھا، اور آج آپ سب سے زیادہ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن آپ مل کر اس پارلیمنٹ میں کوئی قانون میں تبدیلی کیوں نہیں کر سکے اب تک؟ حامد صاحب، ریکارڈ کو میں درست کر دوں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں سیاسی جماعتیں تھیں. جب بل فائنل ہو گیا تھا تو یہ بھاگ گئی تھی.
چاہے میری بات غیر مناسب لگے. پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز میں بیٹھی اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے میں پچھلی پارلیمنٹ کی بات اچھا پچھلی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹری کمیٹی کا خود ممبر تھا جو پارلیمنٹری کمیٹی تحریک انصاف کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو اس وقت. اور اس کمیٹی میں تحریک انصاف کے پہلے رکن تھے شاہ محمود قریشی صاحب, اعظم سواتی صاحب. ہم سے اگریمنٹ ہو گیا. جب اگریمنٹ ہو گیا اور پیپلز پارٹی کے تھے فرت اللہ بابر صاحب اور ایک بزرگ سینیٹر تھے اور تاج حیدر صاحب. تاج حیدر صاحب. یہ جب اگریمنٹ ہو گیا انہوں نے وڈرا کیا نام, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس جو ترامیم لائی جا رہی ہیں, مسلم لیگ نون کا وقت شروع ہوا ہے, پاناما پیپرز چل رہا ہے, ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں, تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس میں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے شیریں مزاری کو ایڈ کرایا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ میں اس سارے عمل سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ادھر تاج حیدر صاحب کو زرداری صاحب نے یا جنہوں نے بھی وڈرا کرایا اور فرت اللہ بابر صاحب کا پیپر بھی آیا اور پھر پارلیمنٹ سینٹ میں تقریر بھی ہوئی جس پہ رضا ربانی صاحب نے اپنے اظہار بھی کیا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ سب کے لیے احتساب ہونا چاہیے. ان کو بھی وہاں سے وڈرا کرایا اور جان بوجھ کے ہمیں اس صورتحال میں کھڑا کر دیا گیا کہ ہم اس بل کو اکیلے پاس چلیں. یہ تو پچھلی پارلیمنٹ یہ تو بات ہوگی تاکہ ہم پہ یہ مدعا نہ ڈالا جائے. اب اس پارلیمنٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ اب دوسری بات آگے, میں جہاں تک اس پارلیمنٹ کی بات کروں گا, ابھی تو موجودہ حکومت کا وزیر قانون ہی نہیں ہے. اس وقت وزیر قانون قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ اس فیصلے میں کیا فیصلہ آتا ہے تفصیلی, اس کے بعد وہ باغ دوڑ سنبھالیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر قانون جو ہے اگر ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں, کیونکہ یہ وزیر قانون وہ بات وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو سچی بات کرنا, چاہے اس کے لیے کڑوی ہو, اس کو وہ مشورہ دینا جو ٹھیک ہو. یہ وزیر قانون صاحب تو الٹا ایک طرف غلط مشورہ دیتے ہیں. آپ آرمی ایکٹ کا معاملہ دیکھ لیں اور پھر کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں وکالت کرنے کے لیے. یہ وزیر قانون صاحب الیکشن کمیشن کے معاملے میں ان کو غلط مشورے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ابھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس موو ہوتا ہے, وزیر قانون صاحب مشورہ دیتے ہیں اور پھر خود ہی اس کو دفاع کرنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں تو اب یہ مناسب لفظ نہیں ہے, تو گھر کی جس طرح وہ باندیاں ہیں. نہیں یہ مطلب بہت یہ دونوں وزارت اور انہوں نے جو وکالت کے ساتھ صورتحال بنائی ہوئی, یہ دونوں چیزیں آپ نے اگر وزارت کرنی ہے تو پھر آپ وزارت کریں, پھر وکالت آپ خود نہ کریں اور آپ اپنی وزارت کے معاملات ٹھیک کریں. دوسری بات, اگر ہم نے یہاں پہ ہم نے ریفارمز لانی ہے, لیگل ریفارمز لانی, تو وزیر قانون صاحب کا کام تھا لیگل ریفارمز کے اوپر ایک اپنا روڈ میپ دیتے, ہمیں بتاتے کہ پاکستان میں سپیڈی جسٹس سسٹم کس طرح ہوگا پاکستان میں. اچھا, اور ایک اور بات, یہاں پر وزیر قانون صاحب واٹس ایپ پہ ججز ٹرانسفر کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ جب ججز ٹرانسفر ہوں گے تو یہ عدالتیں آزادانہ فیصلے کس طرح کر سکیں؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. اور میں نے کل بھی ذکر کیا, حکومت کے جو کچھ اتحادی ہیں ان کے, ہم حکومت کے حامیوں کے عدم اطمینان کا ذکر کر رہے تھے اس پروگرام کی ابتدا میں, تو میں نے آپ کو ایک ایم این اے صاحب جو ہیں ان کی ایک وفاقی وزیر کے بارے میں گفتگو سنوائی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 دن سے کچھ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت اور میڈیا کے تعلقات پہ خطوط لکھ رہی ہیں پرائم منسٹر کو. چودھری شجاعت حسین صاحب خط لکھ چکے ہیں, ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب خط لکھ چکے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اب ہم بات کریں گے حکومت کے اتحادیوں کا عدم اطمینان حکومت اور میڈیا کے تعلقات کے حوالے سے. لیکن میں ایک چیز جو ہے وہ مینشن کر دوں کہ اس بریک کے دوران سینیٹر تاج حیدر صاحب نے میرے سے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ جب سینٹ کے ممبر تھے تو انہوں نے احتساب قانون میں تبدیلی کا ایک بل پیش کیا تھا اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی اور 1 ووٹ کے فرق سے وہ ان کا بل منظور نہیں ہوا. بہرحال یہ ان کا موقف تھا, میں نے آپ تک پہنچا دیا. اب میں عابد ساقی صاحب آپ سے بات کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اتحادی ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے, اس کے ساتھ محاذرہ نہ کی جائے. متحدہ قومی موومنٹ بھی حکومت کی اتحادی ہے, اس نے بھی ایک خط لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ چینل 24 پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ غلط ہے. تو حکومت اور میڈیا کے تعلقات جو ہیں اس میں کافی کشیدگی ہے. اس سلسلے میں آپ کی جو پاکستان بار کونسل ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ معاملات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں, تکبر اور ایروگینس جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. اور جو شخص حکمران بھی ہو, اس کے پاس پاور بھی ہو,
صاحب اقتدار بھی ہو اور اس کے اندر تکبر ہو اور اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھتا ہو اور باقی مخلوق خدا کو وہ رینگتی ہوئی مخلوق سمجھتا ہو، کیڑے مکوڑے سمجھتا ہو، تو پھر میرا خیال ہے معاملات چلنے والے نہیں ہوتے۔ جمہوری عمل میں آپ نے لرن کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، سیکھنا ہے، کولیبوریٹ کرنا ہے اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ نے اتنی دیواریں تا آسمان آپ نے تا حد نظر آپ نے دیواریں کھڑی کرتی ہیں اور نفرت اور مغایرت کی دنیا آپ نے آباد کر لی ہے اور آپ اپنی آنکھ اور اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے اور آپ اپنے ایک خول میں بند ہیں، تو میرا خیال ہے یہ نظام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے ہے، میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی انا کے غلاف میں اس طرح بند ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں، شعور اور ذہن میرا خیال ہے معطل ہو چکا ہے۔ ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس فیڈنگ کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو اندازہ ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں، یعنی the man is full of contradiction۔ نہیں، میں نے آپ سے سولوشن پوچھا ہے، میں نے آپ سے سولوشن پوچھا ہے کیسے بہتر ہو؟ میں سولوشن پوچھا ہوں، میں سولوشن کی بات کر رہا ہوں کہ متکبر اور ایروگنٹ اور وہ شخص جو اپنی ذات کے خول سے باہر نہ نکلے وہ قوم کا رہنما نہیں ہو سکتا، اور اس کا سلیوشن یہ ہے کہ اس قوم کو ایسے شخص سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشترکہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سلیوشن نہیں۔ یہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ تحریک میں اعتماد جو ہے اس کے لیے تو اپوزیشن تیار نہیں ہے، لیکن محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ کی پارٹی نہ ہو تیار، لیکن ہم عوامی سطح پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات میں اور عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو، ابھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کے چیئرمین کو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ ایشو جو ہے وہ انہوں نے ریفر کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو وہاں پہلے سے وہ خاتون محترمہ متمکن تھی چیئرمین ایف بی آر کے طور پر، جب انہوں نے گورنمنٹ کے پریشر کو ریزسٹ کیا، گورنمنٹ کے پریشر کو نہیں مانا کہ کوئی غلط کام کریں اور مزید کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں جج صاحب کی فیملی کو مزید انٹینگل کر کے ان کو مزید ہیوملیٹ کیا جا سکے، تو اس کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا، ایک بندے کو عارضی طور پر لگا دیا گیا 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے اندر آپ کی مرضی کی رپورٹ لے کر آپ اپنی دیکھیں اس طرح تو پر ریاستوں کے ٹھیک ہے، ذرا مجھے محسن صاحب کے ساتھ بات کر لینے دیں۔ ساقی صاحب محسن صاحب کے ساتھ ذرا بات کریں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ محسن صاحب یہ جو چودھری شجاعت صاحب کا خط ہے اس میں انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، چینل 24 کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا بات چیت سے معاملات حل کیے جائیں، لیکن عابد ساقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے اب معاملہ حل نہیں ہو سکتا، ان کے خلاف تحریک چلانی پڑے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے تو وہ عوامی سطح پہ لائیں گے۔ تو یہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ حکومت اور میڈیا کے تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی اور اس میں اپوزیشن بے بس ہے؟ حامد صاحب وہ ہے غزل ہے، وہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ بات یہ ہے کہ یہ گھٹن کا ماحول جو پاکستان میں پیدا کر دیا گیا نا، یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا اور یہ ایک دم پریشر کوکر پھٹ جائے گا، اور میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ خیر کا پھٹے، وہ ایسا نہ پھٹے کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکیں۔ جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے وہ بالکل اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ متکبر انسان جو کہ اپنے دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کرونا کے ایشو سے لے کے کسی بھی بحران کی یا کسی بھی قلت کے معاملے پہ میٹنگ تک نہ کر سکے، جو مشاورتی قومی سلامتی کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کونسل، نیشنل اکنامک کونسل، NFC کے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے نہ حل کر سکے، وہ متکبر ہے۔ اور یہی پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے ایک رپورٹ کرنی ہے، اگر آپ کو رپورٹ ناگوار گزرتی کسی صحافی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چینل بند کر دیں۔ میں شکیل الرحمان صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے افسوس ہوا ان کی ضمانت آج خارج ہوگی، لیکن عدالت کا فیصلہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جلد ان کی ضمانت ہو اور پاکستان کا جو میڈیا اس گھٹن کے ماحول سے آزاد ہو۔ یہ آج آپ نے جو ابھی کامران صاحب کا دکھایا، اس سے پہلے آپ نے وہ چودھری غلام حسین صاحب کا دکھایا، اس سے پہلے اس طرح میں حسن نثار صاحب کے ٹاک شو سن چکا ہوں، میں ان کے وہ جو رشید صاحب ہیں، ہارون رشید صاحب، ان کے سن، یہ سب لوگ بات کیا کرتے تھے تحریک انصاف کی۔ آج وہ سب لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے پیچھے ٹرولز پڑ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان پہ بے جا تنقید ہونا پڑتی ہے۔ آپ کا حق ہے، آپ ہم پہ بڑی تنقید کرتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، حتیٰ کہ یہ نہیں سمجھتا انسان، لیکن یہ سمجھنی چاہیے اگر ہم نے اس معاشرے کو اور اس نظام کو لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلی چیز سیاست کے طالب علم کا سب سے پہلا سبق صبر ہوتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا، ولید اقبال صاحب یہ نام لیے بہت سے، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے، چودھری غلام حسین، کامران خان، اور بھی کچھ نام لیے ہیں،
پھر آپ کی پارٹی کے ایم این ایز ہیں, ان کے کلپ ہم نے شروع میں چلائے ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ عمر ایوب خان صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جو آپ کے اپنے حامی ارکان پارلیمنٹ ہیں اور میڈیا میں جو آپ کے حامی ہیں ان میں مایوسی بہت بڑھ رہی ہے, اس کو نوٹس کر رہے ہیں آپ؟ میں نوٹس تب کروں گا کیونکہ ایک شخص جو ریلیونٹ ہو, یا اب میں نام نہیں دہراؤں گا, لیکن ہر شخص کو اس لحاظ سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تک اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے آپ کے دونوں مہمانوں کی, جی میں دونوں کا ایک طرح سے احترام کرتا ہوں. میرے ویسے وکالت میں کالیگ بھی ہیں, پارلیمنٹ میں کالیگ بھی ہیں, لیکن یہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بالکل جانبدارانہ باتیں تھیں. یہ کہنا سب سے پہلے کہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا اور اس طرح کی باتیں, میں تو کبھی ایسی بات نہ کروں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے فلاح کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے اور غربت کے ایلیویشن کے لیے اتنا کام کیا ہو, اور ابھی بھی اس ٹیکس فری بجٹ کے اندر احساس پروگرام میں 187 ارب سے بڑھا کر اس کی جو ہے مختص فنڈز جو ہیں وہ 208 ارب 21 ارب روپے کا اضافہ کیا, جو ایکسٹریم پاورٹی سے ہٹ لوگ ہیں. ایسی بات کرنا بہت افسوسناک ہے. میں اس کی آئی ایم سوری, مجھے افسوس کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ اس کی مذمت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. میں آزادی اظہار رائے کا بہت بڑا حمایتی ہوں, میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو, لیکن آزادی اظہار رائے, فریڈم آف ایکسپریشن ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انکوالیفائڈ نہیں ہے, جو کہ ایبسلوٹ رائٹ نہیں ہے. ہمارا آئین آرٹیکل 19 جو ہے اس پہ 13-14 کوالیفیکیشنز لگاتا ہے کہ یہ پابندیاں ہیں, آپ آزادی, آپ دین کی اپنا بے حرمتی نہیں کر سکتے, آپ ملک کی ساورنٹی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں بات کر سکتے, آپ کرائم نہیں وغیرہ وغیرہ. فریڈم ود ریسپانسبلٹی. میں سپورٹر ہوں اس کا. عمران خان صاحب کے بات کرنا, چینل عمران خان کے بارے میں بات کرنا دین کی بے حرمتی تو نہیں ہے نا. یہ تو آپ اس کو میں ویسے عرض کر رہا ہوں کے ساتھ نہ جوڑیں خدا کا واسطہ. وہ تو بھائی صاحب اس نے کتنے کوہ ضیاء الحق کی طرح اس نے کوڑے مروائے ہیں لوگوں کو, یہ بتائیں مجھے آپ کون سی چیز, کیا ایسی بات نہیں ہے. چلیں بہت بہت شکریہ, لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی اللہ حافظ.